बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं लाइफ स्किल आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान को, चाहे वो जिस भी बिज़नेस डोमेन में है या जिस भी सोसाइटी के लेवल में है, उसको इस लाइफ स्किल की ज़रूरत रहती है। और वो है खर्च के रेफरेंस से आपने देखा होगा कि दो एक्सट्रीम्स हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में आपने देखा है बहुत बखील होते हैं, बुखल से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी एक्सट्रीम है जिसमें आप देखें कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही फजूल खर्च होते हैं। सो ये बेसिकली जो खर्च करने का बिहेवियर है, ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो कि मेरे समझ में ये आया कि ये बहुत ही अहम है और ये इंसान को बर्बाद कर देती है या फलाह की तरफ ले जाती है। दैट इज़ वाई मैंने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए इसके ऊपर स्पेशल एक जो वीलॉग है वो प्रिपेयर किया है और कुरान और हदीस की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के से जो रेफरेंसेस हैं वो लेके प्रिपेयर किया, आपसे शेयर करता हूँ। आइए देखते हैं। सिलसिले में सबसे पहले सूरह इनाम की आयत नंबर 141 है, वो आपसे शेयर करता हूँ। ये आयत बड़ी लंबी है और इसमें कुछ और मामलात भी डिस्कस हुए हैं, बट वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे इस आयत का सिर्फ आखिरी हिस्सा शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। फरमाया कि और बेजा ना उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को यानी फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सुभान अल्लाह। अब आपको इससे आयत के इस हिस्से से अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला किस कदर नापसंद करते हैं फ़जूल ख़र्ची करने को। यहाँ आपसे प्लीज़ मैं एक बात शेयर करता जाऊँ। ये जो बिहेवियर है ना बुखल का या फ़जूल ख़र्ची का, ये बेसिकली हर कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, पेरेंट्स के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ आपका क्या बिहेवियर है खर्च करने का, उसमें भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अल्लाह के साथ आपका क्या बिहेवियर है और अल्लाह के मामलात में इस सिलसिले में ख़र्च करने के रेफरेंस से आपका क्या बिहेवियर। सो दोनों साइडों पे दीन दुनिया में इसकी इम्प्लीकेशन है। दैट इज़ वाई ये मैं इसको बड़ा अहम समझता हूँ। इस सिलसिले में अगली आयत आपसे शेयर करता हूँ। सूरह आराफ है, उसकी आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। सुभान अल्लाह। आप देखें अल्लाह ताला जो है ना आपको इशारा दे रहे हैं, फरमा रहे हैं बड़ा क्लियर कि तुम खाओ पियो। ये नहीं कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी को तंग करना चाहता हूँ या तुम लोग जो है किसी तंगी में चले जाओ, खाओ पियो फरमाया, लेकिन ये ख्याल रखो कि फ़जूल ख़र्ची मत करो और पैसा उड़ाओ मत, रिसोर्सेज भी, रिस्क भी, इसको ज़ाया मत करो। सो ये इसमें मैसेज है। फिर इसी तरह सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत 26 से 30 हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ अदा करो और फजूल खर्ची से माल ना उड़ाओ। अब देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लोग जो हैं वो अपनी अयाशियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और हर 2-3 साल बाद मॉडल चेंज करने में और बेतहाशा फ़ैशन करने में, कपड़े नए से नए लेने में अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। लेकिन उनकी अपने ही ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे, उनके अपने बहन भाई हो सकते हैं, उनके कज़न्स हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जो बेचारे तंगी के हाल में हैं। ये जो ऊपर फरमाया ना रिश्तेदारों, मोहताजों, मुसाफिरों का हक़ दो, तो उनका भी कुछ हक़ होता है कि उनको सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो। लेकिन इंसान ये नहीं कर रहा होता, अपनी याशी पे ऊपर फजूल खर्ची करते चला जा रहा होता है और अपने करीब के रिश्तों का ख्याल नहीं कर रहा होता। तो ये उस तरफ इस आयत ने जो है वो इशारा किया। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ दें। फिर अगली आयत में फरमाया कि फ़जूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। फिर अगली आयत फरमाया और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फ़राख दस्ती के इंतज़ार में जिसकी तुम्हें उम्मीद हो इन मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो ना कर सको तो इनसे नरमी से बात कर दिया करो। यानी फरमाया कि अगर तुम्हें गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम इनकी हेल्प कर सको, तो फरमाया कम अज़ कम उनसे सख्ती से पेश ना हो, उनको धुतकारो नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फरमाया उनसे नरमी से बात करो, माफ़ी मांग लिया करो इंसान कि जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इस वक्त मैं
میں خود اس سچویشن میں ہوں. سو یہ اشارہ ہے اس طرف. اور فرمایا اگلی آیت میں, اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو, یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں, اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو, اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ رہ جاؤ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ. سو اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب بھی بتا دیے خرچ کرنے کے, کہ اعتدال میں رہو. نہ اتنا زیادہ فرمایا کہ کنجوسی کرو, گردن سے ہاتھ لگا لو. کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بہت زیادہ بخل بھی مت کرو کہ بالکل ہی ہاتھ روک دو, کسی کو کچھ مت دو, اور پھر دینے لگو تو اتنا بھی نہ دینا شروع کر دو کہ خود تم بیکاری فقیر ہو جاؤ, تمہارے پاس کچھ نہ رہ جائے اور سارا کچھ دے ڈالو, تو پھر خود اپنی زندگی, اپنے پیرنٹس, اپنے بہن بھائی, بچوں کو, اپنی فیملی, بیگم کو, ہاؤ یو ول رن دا بزنس. سو یہ اشارہ ہے اس میں کہ اعتدال سے خرچ کرو. پھر اگلی آیت ہے, فرمایا بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے, اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس آخری آیت میں راز چھپا دیا اللہ نے. فرمایا یہ جو درجے ہم نے بنا رکھے ہیں نا, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات میں اور غربت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور کچھ کو ہم نے بہت عطا کیا تھا. فرمایا یہ ہماری وجہ سے ہے, ہم نے ایسا کر رکھا ہے. کوئی یہ نہ سوچے اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے کہ تو کیا جی اس نے اپنی کسی کمال سے حاصل کیا ہے, یا وہ بہت بڑا سپر ہیرو ہے تو اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا. فرمایا یہ ہماری عطا ہوتی, ہم دیتے ہیں, ہم ہی رزق میں فراخی کرتے ہیں, ہم ہی اس میں کمی کر دیتے ہیں. سو اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم نے خود پیدا کر رکھا ہے, یہ ایک امتحان ہے جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے, اور اب ہم نے تم کو کہا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں, بہنوں بھائیوں کا, مسافروں کا, محتاجوں کا, مسکینوں کا خیال رکھو. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کرتا ہے خیال ان کا ہمارے کہنے پہ, کیا یہ ہمارا حکم مانتا ہے, یا خود غرضی میں رہ کے, اپنی نفس کے لالچ میں ہی رہ کے اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہتا ہے اور موجیں کرتا رہتا ہے. سو یہ بیسیکلی ایک امتحان ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دیں. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو وہ بھری ہوئی اس سے کہ آپ کے پاس جب بھی بہت مال آتا تھا, جس ریسورس سے بھی, جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اپنے پاس سمیٹ کے رکھیں, اپنے لیے پراپرٹیاں بناتے رہیں اور خود کو امیر سے امیر تر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. بلینر ملینر بننے کے شوقین نہیں تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ خود بھی فائدہ اٹھاتے تھے اس رزق سے, ان ریسورسز سے جو ان کو ملتے تھے, اور ساتھ اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں, ان سب میں وہ رزق تقسیم کر دیتے تھے کہ اللہ کی ساری خلقت جو ان کے قریب ہے وہ اس رحمت سے, اس فضل سے, اس کرم سے فائدہ اٹھا سکے. سو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے دیں. اور یاد رکھیں, بخیل اللہ کو شدید ناپسند ہے, اللہ اس کو دوست نہیں رکھتے. اور جو کرم کرنے والا ہوتا ہے, یعنی اوروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے, بانٹنے والا ہوتا ہے, ہر طرح کی چیز رزق کے ریفرنس سے, اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اس کو پسند فرماتے ہیں. اچھا جی, اسی سلسلے میں کوئکلی آگے چلتے ہیں. سورہ الفرقان ہے, اس کی آیات نمبر 67 ہے, پھر 75 سے 76 ہیں. یہ آیات آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں, بلکہ اعتدال کے ساتھ, نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح بات بتائی ہے. پھر آیت نمبر 75 ہے, ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے, اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. یہ اللہ نے اب انعام بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کا جن کا ذکر کیا اللہ نے, تو جو اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اوروں پہ, ان کو کیا انعام ہم دیں گے. سبحان اللہ. اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے, آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ حدیث مسلم میں روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, یہ ان کے لیے بالخصوص یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. جہاں آپ کو یہ پتہ چلے اللہ کے نبی کی زندگی سے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند فرماتے ہیں, تو اس طرف لالچ کر کے جانا چاہیے تاکہ اللہ کی پسند کے کام آپ کر سکیں اور ان کے پیارے بن جائیں اللہ کے. اور جہاں آیا ہے کہ وہ ناپسند کرتے ہیں کسی چیز کو, وہاں سے بہت دور بھاگیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. سو ابو ہریرہ کیا بتا رہے ہیں کہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے. فرمایا پہلی چیز، فرمایا اللہ تم سے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ ہے نمبر 1. دوسری چیز فرمایا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ نے کتاب دی ہے، اس کو اس کے ساتھ کمپلائنس جو ہے، بائنڈنگ جو ہے، وہ اپنی مضبوط کر لو، اور جو بھی احکام ہے اس کتاب میں اس کو مانتے رہو، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکتے رہو. اور تیسری چیز بڑی اہم فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تم سے کہ تم آپس میں کٹھے رہو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. سبحان اللہ. اب یہ کیا بات ہے جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں؟ یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں. آج ہماری حال دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم اس بات کو سمجھ جائیں. میں سب سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ان فرقے بازیوں کے اوپر ایک پورا ویلاگ علیحدہ سے میں نے کر رکھا ہے. میں آپ سے عرض کروں پلیز، موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن یہ بات جب نظر سے گزرتی ہے تو دل دکھتا ہے. بڑی اہم بات ہے. لوگ، میں عرض کروں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دین کو جو محبت کرنے والے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کسی نہ کسی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، کسی نہ کسی فرقے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. کسی بھی محبت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، جان بوجھ کر یا برائی کی نیت سے نہیں کرتے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ضرور محبت رکھیں، اپنی انکلینیشن رکھیں جس طرف بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک بات کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما رکھا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے نبی نے بھی یہ بات کہہ دی اس حدیث شریف میں کہ اللہ تم سے پسند کرتا ہے کہ تم مل کے رہو آپس میں، اور بٹ نہ جاؤ، بکھر نہ جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ کے الفاظ ہیں. حدیث شریف کے دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں جس کا ذکر کر رہے تھے. 3 چیزیں یہ وہ ہو گئیں جو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. اب اگلی 3 چیزیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دیں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بے فائدہ بحث اور تکرار کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو نہیں پسند. دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی لائف سکل ہے. حالانکہ چیپٹر کچھ اور چل رہا ہے لیکن اس میں ایک اور لائف سکل سامنے آ گئی. میں آپ سے شیئر کروں کہ میں نے زمانے میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ صرف اپنی سپرمیسی شو کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں بحثیں لمبی کرتے رہتے ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر، اسپیشلی دین کے اوپر، اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، یا برا بھلا کہہ کے اٹھتے ہیں، یا دوریاں پیدا کر کے، نفرت پیدا کر کے، بکس پیدا کر کے اٹھ جاتے ہیں. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو بے فائدہ بحث اور تکرار کو. پلیز آپ سے عرض کروں، ہمیشہ ایک چھوٹی سی لائف سکل دیتا جاؤں. آج کے بعد ذہن میں رکھ کے ہمیشہ چلیں کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہو رہی ہو دوستوں میں، احباب میں بیٹھ کے، ہمیشہ سوچیں کہ وہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں. کوئی بھی بحث اگر چھڑ گئی ہے یا کوئی ڈسکشن چھڑ گئی ہے تو اس میں بھی ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہم حاصل کیا کریں گے. وائی کو ذہن میں رکھیں. جب آپ کے ذہن میں وائی رہے گا نا کہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں. بے جا فضول طول دینا ڈسکشن کو اور کہیں کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا، یہ سب فضولیات ہیں. سو یہ اللہ کے نبی سے یہ ایک لائف سکل پتہ چلتی ہے، اور جو اس کو نہیں فالو کرتا اس سے وہ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے وہ لوگ. پھر دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، فرمایا زیادہ سوال کرنے کو. سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں وہ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، جب گائے ذبح کرنے کا فرمایا گیا تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے سوالات کیے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو کثرت سوال عقیل و کال جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ایسے بیہیویئر کو. سو خاص طور پہ جہاں کہیں بھی اللہ کے احکام ہوں، اللہ کے نبی کے احکام ہوں، ان کو بغیر کوشچن کیے، بغیر چیلنج کیے پلیز فالو کرنا چاہیے، مان لینی چاہیے بات اور اس حکم پہ چلنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکم کیوں ہوا ہے تو اس کے بارے میں دعا اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے اپنا نور دے دیجئے، مجھے یہ دکھائی دے، مجھے سمجھ آئے کہ ایسا کیوں ہے، تاکہ جب میں سمجھ آ کے جب مجھے آئے گی اور میں اس پہ عمل کروں گا تو ظاہر ہے وہ عمل ہمیشہ انٹرنسک موٹیویشن سے ہوگا، اندر سے جوش اور جذبہ اور محبت اٹھے گی اور وہ کر پائیں گے آپ وہ عمل، اور وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے جب آپ اس سے کنونس ہوں گے. سو سوال نہیں کرنے، وہ جو ایک انٹیروگیٹو رویہ ہوتا ہے نا کہ کیوں ایسے آیا ہے قرآن میں، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے پلیز نہیں کرنا.
بس چل پڑنا ہے اس پہ اور پھر سمجھتے رہنا ہے، اور اللہ سمجھ دیتے رہیں گے. دھیرے دھیرے جو زندگی گزرتی رہے گی آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہ احکام کیوں آئے ہیں. پھر تیسری بات جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ فرمایا مال ضائع کرنا. جو کوئی بھی ریسورسز کو ضائع کرتا ہے، ہر طرح کی ریسورسز، گولڈ ہے، سلور ہے، پیسہ ہے، رزق ہے، کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، اور بے شمار چیزیں جو زندگی میں جو اللہ نے دے رکھی ہیں، جو کوئی بھی ان ریسورسز کو ضائع کرتا ہے، جیسے ہمارے لوگ شادیوں پہ کھانے کو ضائع کرتے ہیں، اللہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کو ایسے لوگ شدید ناپسند ہیں جو اللہ کی کریٹ کی ہوئی، پیدا کی ہوئی ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. اب آپ سمجھ لیں ہم سارے کہاں کھڑے ہیں. پلیز یہ میسیج تھا، مینلی تو یہ آخری بات تھی جو اس پورے موضوع سے منسلک تھی، لیکن یہ حدیث اتنی زبردست اور بھرپور ہے کہ مجھے ساری جو ہے اس کے اوپر لمبی بات کرنی پڑ گئی. تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہو جائیں، نہ کہ ناپسندیدہ لوگوں میں. ویلاگ بڑی لمبی ہو گئی ہے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں تھیں اس میں کرنے والی. میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس کو سپلٹ کروں، ادروائز یہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا معاملہ. تو اس ویلاگ کے شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں لائف سکل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں دو ایکسٹریمز ہیں، ایک فضول خرچی کرنا اور دوسری طرف بخل کرنا. میں نے جو فضول خرچی کا ٹاپک ہے وہ تو سارا ڈسکس کر لیا. اس سے اگلی ویڈیو میں جو پارٹ نمبر 2 اس کا کہلائے گا اسی ویڈیو کا، اس میں بخل اور کنجوسی کے ریفرنس سے جو قرآن میں ریفرنسز ہیں اور اللہ کے نبی کی زندگی سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. تو ضرور دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، بہت خوش رکھیں، عمل کی توفیق دیں، وہی کامیاب کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.